खुदा यसू मसीह के जलाली और अलाही और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर शबास और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर तारक जॉन का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके दरमियान में आकर खुदा के कलाम की खिदमत करूँ और मैं बताऊँ कि खुदा को बेहतरीन कुर्बानी कौन सी पसंद है। और आज हम इसी पर बात करेंगे और खुदा के कलाम में से अभी हम देखते हैं कि खुदा कौन सी कुर्बानी को पसंद करता है। आइए मेरे साथ खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से देखते हैं पौलुस रसूल का खत रोमन कलीसिया के नाम और उसका बाब नंबर 12 और उसकी पहली चंद आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद हमें आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। खुदा का बंदा पौलुस रसूल रोमन कलीसिया से मुखातिब है और आपने उनके अल्फाज पर गौर किया है। वो मुखातिब है भाइयों से, वो मुखातिब है कलीसिया से, वो मुखातिब है इर्द गिर्द के तमाम लोगों से, वो मुखातिब है आज की कलीसिया से। और जानिएगा कि पौलुस रसूल क्या फरमा रहे हैं खुदा के वसीला से। और खुदा के कलाम में लिखा है, पस ए भाइयों, वो इल्तमास करता है, वो दरखास्त करता है, वो अपने आप को बिल्कुल डाउन करके, अपने आप को बिल्कुल नीचे करके लोगों की मिन्नत समाजत करता है, जो कलीसिया के लोग हैं, जो ऐसी जिंदगी गुजारते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। ना सिर्फ रोमन कलीसिया के अंदर, बल्कि आज हमारी कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसी जिंदगी बसर करते हैं जो खुदा के कलाम के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, यीशु के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सो हम इसमें से देखेंगे पौलुस रसूल चंद बातें बयान करता है और सबसे पहले जो वो बयान करता है वो कहता है, मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर कहता हूं। खुदा की सबसे बड़ी रहमत हमारे लिए खुदावंद यीशु अल मसीह है, जिसने अपने आप को मेरे लिए, आपके लिए कुर्बान किया। उसका वास्ता वो देता है। खुदा की रहमत ईमानदारों पर हुई, खुदा की रहमत दुनिया पर हुई और हमने गुनाह को छोड़कर यीशु के साथ चलने का कसरत किया। लेकिन जब यीशु के साथ चलते हैं, इब्लीस भी अलर्ट हो जाता है, वो होशियार हो जाता है और वो मुकाबले के लिए सामने खड़ा हो जाता है और हमें गिराने की कोशिश करता है। जैसे यहां पर जिस्म के बारे में बयान किया गया है। जिस्म का अगर जो खुदा का मक़दस है, अगर उसका गलत इस्तेमाल होगा तो जरूर खुदा के खादमीन, खुदा के लोग, खुदा का कलाम हमें इसके बारे में रोकेगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, पौलुस रसूल कहते हैं, मैं इल्तमास करता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं मिन्नत करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। बदन की कुर्बानी क्या है? हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कुर्बानियां जब दी जाती थी तो मुख्तलिफ जानवर कुर्बान किए जाते थे। लेकिन यहां पर एक नई बात, और बात क्या है कि अपने बदन की कुर्बानी।
آپ کا اور میرا بدن. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں، جو ہمارے بدن کو تباہ کرتی ہیں، جو ہماری سوچ کو تباہ کرتی ہیں، جو ہمارے کلام پڑھنے کو روکتی ہیں، جو آپ کے اور خدا کے درمیان آ جاتی ہیں، ان چیزوں کو ہمیں قربان کرنا ہے، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے اگر تیرے دل میں تھوڑی سی بھی بدی ہوگی تو میں تیری آواز کو نہ سنوں گا. ہمیں اپنے اندر کو صاف کرنا ہے. دل کی قربانی خدا چاہتا ہے، ان تمام باتوں کی قربانی خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو اپنے سے دور کر کے ہم پورے طور پر خدا کے قریب آ جائیں، خدا کی حضوری میں آ جائیں. آج بھی بدن کی قربانی خدا چاہتا ہے، ان کاموں کی قربانی چاہتا ہے جو خدا جن کو پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم دل میں کرتے ہیں، جو ہم ظاہری طور پر کرتے ہیں، جو ہم دیکھ کر کرتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کرتے ہیں، جو ہماری زبان کرتی ہے، جو ہمارے کان کرتے ہیں. وہ ساری باتوں کو ہم نے قربان کرنا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے. میرے عزیزو، بدن کی قربانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ کاٹ دیں یا اپنا کان کاٹ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کو صاف کرتے ہیں. جس طرح خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور مجھے دھو اور مجھے صاف کر، زوفے سے صاف مجھے کر. اس طریقے سے ہمیں خدا کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے، خدا کے سامنے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور جب ہم اقرار کرتے ہیں تو خدا کا بیٹا یسوع، اس کا لہو ہمیں پاک اور صاف کرتا ہے، خدا کے لائق بناتا ہے، خدا کی حضوری کے لائق بناتا ہے، تاکہ ہم اس کے حضور جا کر ہم اس کی شکر گزاری کر سکیں. تو میرے عزیزو، اگر آپ ایسا کو کام کر رہے ہیں جس سے خدا کی بدنامی ہے، جس سے یسوع کی بدنامی ہے، آپ نے ایک دفعہ یسوع کو قبول کر لیا اور دوبارہ گناہ کی طرف مائل ہو گئے. پالوس رسول بیان کرتا ہے کہ میں تم سے التماس کرتا ہوں. یہ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے. خداوند میں اپنی عمر کو گزارنا، اپنی عمر خداوند میں گزارنا، اپنے خیالات کو خداوند میں گزارنا، اپنی زندگی خداوند میں گزارنا. خدا کا کلام بیان کرتا ہے ایسی قربانی جو خدا کو پسند ہے. اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو. 3 باتیں لکھی ہیں جو زندہ ہے اور پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. 3 باتیں یہ خدا کی طرف ہمیں اشارہ کرتی ہیں: زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ. ہمیں اپنے بدن سے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو ہم اس کے نام کو جلال نہیں دے سکتے. پاکیزگی میں رہنا اور پاک ہونا خدا کو پسند ہے. اور کلام اقدس میں لکھا ہے کہ پاکیزگی کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا. اگر ہم پاکیزگی میں نہیں ہیں، خدا کا کلام ہمیں پاکیزگی کی طرف مائل کرتا ہے، دعا ہمیں پاکیزگی کی طرف مائل کرتی ہیں، عبادت ہمیں خدا کی پاکیزگی کی طرف مائل کرتی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرنا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر 3 باتیں لکھے. جو قربانی ہے وہ زندہ ہے اور پاک ہے اور خدا کو پسندیدہ ہے. اگر ہم اپنے اندر سے وہ تمام چیزیں نکال دیتے ہیں تو آپ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتے ہیں. ضرور آپ فیصلہ کریں آپ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. خدا کو یہ پسند ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالیں. اور اگلے حصے میں لکھا ہے اسی آیت کے، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. عبادت، آپ چرچ جائیں، آپ دعا کریں، آپ بائبل پڑھیں، لیکن اگر قربانی نہیں ہے، اگر ہم چیزوں کو ہم نکالتے نہیں ہیں، اگر ہم اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو ہماری کوئی عبادت نہیں ہے.
عبادت یہ ہے ہر روز یسوع کو کہیں آئے خداوند مجھے پاک اور صاف کر، میں تیرے ساتھ مل کر بیٹھ سکوں، میں تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکوں۔ ایمانداروں کے لیے یہ بات ہے، ایماندار اپنے آپ کو ہر روز خداوند کے پاس رہیں، اس کٹالی کے اندر اپنے آپ کو لے کے جہاں صاف کیا جاتا ہے، جہاں پیور کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کی یہی عبادت ہے۔ اس کے لیے ہمیں خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس عبادت کے لیے جو ہمیں پاکیزگی دلا سکتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، جو ہمیں پاکیزگی دلا سکتی ہے وہ ہماری دعا ہے، جو ہمیں پاکیزگی دلا سکتی ہے وہ خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے، اس کا کلام نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، تو کوئی پاکیزگی نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف چرچ چلے جائیں، ہم صرف گھر میں بیٹھ کر دعا کر لیں، لیکن اگر عملی زندگی نہیں ہے، پریکٹیکل لائف نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری یہی عبادت ہے کہ ہم اپنے اندر سے ان تمام چیزوں کو قربان کرتے رہیں۔ ہر روز ابلیس ہمارے اندر وہ بیج بوتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے۔ ہماری آنکھیں اس گناہ کا تعاقب کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور وہ ہمارے دل میں آ کر وہ بیج بو جاتا ہے، لیکن ہر روز ہم اس کو جڑ سے نکالنے کی ضرورت ہے، ہر روز اکھاڑنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خدا کے حضور اس کے لائق ٹھہر سکیں۔ خدا کا کلام دوسری آیت میں بیان کرتا ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ یہ اسی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ اس جہان کے ہم شکل ہم اس وقت بنتے ہیں جب ہم ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالتے نہیں ہیں۔ یہ جہان گناہ کی طرف راغب کر رہا ہے، ہر روز نئے سے نئے طریقے گناہ کے ظاہر ہو رہے ہیں، اور لوگ اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں، لوگ اس میں جاتے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہم دنیا میں تو رہیں، لیکن دنیا کے نہ ہوں، ہم اس کے ہم شکل نہ بنیں۔ ہم شکل سے مراد ہے اس جیسا بننا، اس کی مانند ہو جانا، گناہ کی مانند ہو جانا، دنیا داری کی چیزوں کی مانند ہو جانا۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں الگ کیا ہے، اس نے ہمیں مجھے آپ کو اپنے لیے الگ کیا ہے۔ ہم الگ کیے ہوئے ہیں، ہم شاہی کانوں کا فرقہ اور مقدس قوم ہے، ہم خدا کے لوگ ہیں، خدا ہم پر ٹرسٹ کرتا ہے، خدا ہم پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم ہر روز خدا کا بھروسہ توڑتے ہیں؟ کیا ہر روز ہم اس کو دکھی کرتے ہیں؟ کیا ہر روز ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس واپس آئیں۔ ہم ظاہری شکل نہیں، بلکہ ہمارا دل اس ابلیس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لکھا ہے اس جہان کا ہم شکل نہ بنے، اس جیسی عادات کو ہم قبول نہ کریں، اس جیسا نہ بنے، بلکہ لکھا ہے عقل نئی ہو جانے سے۔ ہماری عقل یسوع نے نئی کر دی، ہماری زندگی یسوع نے تبدیل کر دی، اس لیے جب ہماری عقل نہیں ہو جاتی ہے تو ہماری صورت بھی بدلتی جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ عقل جو ہے وہ خدا ہی چینج کرتا ہے اور اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس جہان کے ہم شکل کیسے بنتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر ہم دنیا داری میں جب زندگی گزارتے ہیں، کلام سے ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم دعا کرنے سے ہٹ جاتے ہیں، تو دنیا داری جو ہے وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے، ہم دنیا کے بن جاتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا فلاں کرنا۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے مارتھا سے کہا، اے مارتھا تو کیوں فکر و تردد میں لگی ہے؟ دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں خدا سے الجھاتی ہیں، ہمیں خدا سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں دنیا کے ہم شکل نہیں بننا، ہمیں خدا کا جو ٹائم ہے وہ خدا کو دینا ہے، اور جو
کام کرنے ہیں دنیا کے، وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نہ کریں، ان کاموں کو بھی کریں جو آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جو فضول کام ہے، جو ہماری زندگی کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، جو ہمیں خدا سے دور کرتے ہیں، ان کاموں کو ہم اپنی زندگی سے خیرباد کہیں، اور پھر ہم دنیا کے ہم شکل نہیں بنیں گے، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے ہماری زندگی جو ہے روز بروز تبدیل ہوتی جائے گی، اور خدا ہماری سیرت کو ہر روز دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہر روز تبدیلی آ رہی ہے۔ اور جس طرح آپ ایک گھر میں پودا لگاتے ہیں، یا آپ کے بچے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز جب آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کس طرح وہ بڑھ رہے ہیں، کس طرح ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، جب چھوٹے تھے پھر بڑے ہوئے اور پھر شادیوں تک پہنچتے ہیں، تو اسی طرح خدا ہماری زندگی کو ہر روز واچ کرتا ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ کی طرف بڑھیں، پھر بھی خدا کا کلام ابھی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے۔ لکھا ہے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے ہیں۔ پھر خدا کی نیک سیرت کو آپ جان سکیں گے، خدا کے قریب جا کر خدا کو پہچان سکیں گے، اور پسندیدہ اس کی جو شخصیت ہے آپ اس کو دیکھ سکیں گے، خدا کی مرضی کو آپ معلوم کر سکیں گے۔ خدا کی مرضی کو معلوم کرنے کے لیے، خدا کے قریب جانے کے لیے، خدا کی نیک ارادے کو جاننے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اور جب آپ تبدیلی پیدا کریں گے تو پھر خدا آپ کو برکت دے گا، اس دنیا میں بھی اور آنے والے جہان میں بھی۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کلام کے تناظر میں، اور یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم خدا کی رحمت کو کبھی نہ بھولیں، خدا کے فضل کو کبھی نہ بھولیں جو آپ پر اور مجھ پر ہوا ہے۔ اور میرا ایمان ہے خدا نے آپ کو برکت دی ہے، جو آپ کا کلام سن رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے خدا نے آپ کو سننے کی برکت دی ہے اور سن کر ایمان لانے کی برکت دی ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کو سننا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے ہے، اور خدا پھر مجھے اور آپ کو اپنے لیے تیار کرے گا۔ آنے والے حالات میں، آنے والے دنوں میں ضرور آپ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں۔ میرا ایمان ہے خدا نے آج آپ کو کلام کے وسیلہ سے برکت دی ہے۔ آپ جوشوا ٹی وی دیکھتے رہیے اور برکت پاتے رہیے۔ کی واچنگ جوشوا ٹی وی، اور گاڈ بلیس جوشوا ٹی وی، گاڈ بلیس پاکستان۔